खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके छठे बाब में से एक दिन यसू जलील की यानी तबारिया की झील के पार गया और एक बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया, क्योंकि उन्होंने वो करिश्मे देखे थे जो उसने बीमारों पर दिखाए थे। फिर यसू पहाड़ पर चढ़ गया और वहां अपने शागिर्दों के साथ बैठा, और यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी। बस जब यसू ने आंखें उठाकर देखा तो बड़ा हजूम मेरे पीछे आ रहा है, तो उसने फेलबूस से कहा कि हम कहाँ से रोटियां खरीदें कि ये खाएं। मगर उसने उसे आजमाने के लिए कहा था, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करने को हूँ। फेलबूस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां उनके लिए बस न होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिले। उसके शागिर्दों में से एक यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों के लिए क्या है। तब यसु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। चनाचे वो बैठ गए, तकरीबन 5,000 मर्द। और यसु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर के वो चाहते थे। और जब वो सेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उन टुकड़ों को जो बच रहे हैं जमा करो, ताकि कुछ जाया ना हो। सो उन्होंने जमा किए, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब उन्होंने ये करिश्मा जो यसु ने दिखाया देखकर कहा कि दर हकीकत वो नबी जो दुनिया में आने वाला था यही है। बस यसु ये जानते हुए कि वो चाहते हैं कि आए और मुझे जबरदस्ती पकड़कर बादशाह बनाए, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। मसीह खुदा में अजीज भाई और बहनों, आज हम दौरान साल पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर 17वें इतवार की इबादत में शामिल हैं। खुदा अपने लोगों पर हमेशा अपनी मोहब्बत निशावर करता है। वो अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। आज के लितुरिया कलाम में पहली तिलावत और इंजील मुकद्दस में एक ही मोजज़े का जिक्र किया गया है, जिसमें खुदा इंसान को जिस्मानी खुराक मुहैया करता है। उनमें पहले अलीसा नबी और फिर यसु की मौजूदगी से लोग इस बात का इजहार करते हैं कि खुदा उनके साथ है, जब वो ये कहते हैं कि दर हकीकत जो नबी दुनिया में आने वाला था यही है। यही खुदा की अपनी कौम के साथ मोहब्बत है। इस मोहब्बत में कायम रहने के लिए मुकद्दस पौलुस रसूल हमारी रहनुमाई करते हुए फरमाते हैं कि हम एक कौम हैं और एक ही खुदा पर ईमान रखते हैं। तो बाहमी शराकत के जरिए खुदा की मौजूदगी को अपने दरमियान बरकरार रखें। खुदा जो इस कायनात का खालक और मालिक है, और दुनिया के तमाम तगैयरात का इंतज़ाम उसी के हाथ में है। लेकिन इंसान जब कभी अपनी ज़िंदगी में मुश्किल, परेशानी, आजमाइश देखता है तो वो ईमान में कमज़ोर पड़ता है और खुद से सवाल करता है, सोचता है कि मैं इस मुश्किल पर काबू कैसे पाऊं। आज की तीनों तलावतें हमारी ये रहनुमाई करती हैं कि हमने किस तरह से उन मुश्किल हालात में अपने ईमान में कायम रहना है और पुख्ता रहना है। क्योंकि तलावतें हमारी रहनुमाई करती हैं कि जब हम ईमान के साथ खुदा से कुछ मांगते हैं तो यकीनन हम खुदा को अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं, और उसकी फ़ज़ाइल से हम सुरखरू होते हैं जो हम उससे मांगते हैं। आज की पहली तिलावत जो मलूक की दूसरी किताब से ली गई है, इसमें अलीसा नबी की कहानी का जिक्र मिलता है। अलीसा नबी वही है जिसे इलियास नबी ने खुदा की मर्जी के मुताबिक नबी होने के लिए मुकर्रर किया था, और ये बनी इसराइल में बहुत ही मशहूर नबी था कि खास तौर पर रोटियों के मोजज़े या खाने के मोजज़ात के बारे में इसका बहुत ही आला मकाम था।
علیسیٰ نبی کے دور میں جب بہت سارا کال پڑا، کھانے پینے کی چیزوں کی قلت تھی، تو اس کے پاس انبیاء زادے جو تقریباً 100 کے قریب تھے، وہ بطور مہمان اس کے پاس آئے۔ تو اس کے پاس کھانے کی تمام وسائل کم ہونے کی وجہ سے وہ سوچ میں تھے، لیکن بال شلیشا سے ایک آدمی آیا جس کے پاس جو کی 20 روٹیاں تھیں، اور اس نے لا کر وہ مرد خدا یعنی علیسیٰ نبی کے سامنے رکھی اور اس سے کہا کہ یہ مہمانوں کو کے آگے پیش کی جائیں۔ تو اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ مہمانوں کے لیے ضیافت تیار کی جائے۔ تو نوکر اس کا پریشان ہوتا ہے کہ یہ 20 روٹیاں اس کے لیے، ان 100 آدمیوں کے لیے کیا ہے، لیکن وہ خدا پر پختہ ایمان رکھتا ہے، اور اسی ایمان میں وہ جانتا ہے کہ وہ خدا کی پروردگاری پر جب یقین کرتا ہے تو جو کچھ خدا نے اسے مہیا کیا ہے وہ اسی کو برکت عطا فرمائے گا، اور یقیناً یہ سب جو ہیں وہ سیر ہوں گے۔ اور خدا نے خود بھی فرمایا تھا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ مہمانوں کو کے سامنے پیش کر، اور یقیناً وہ سیر بھی ہوں گے اور ان سے کچھ نہ کچھ بچ بھی جائے گا۔ اور یقیناً ایسا ہی ہوا، اور خدا نے اپنے وعدے کے مطابق ان لوگوں کے اس کھانے کو برکت عطا کی اور ان میں سے بچ بھی رہا۔ آج کا یہ جو معجزہ ہے، اس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہی انجیل مقدس میں بھی اسی کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ان دونوں معجزات کی آپس میں بہت ہی مماثلت ہے۔ کیونکہ یسوع کی تلاش میں جو لوگ بیابان تک اس کے پاس پہنچے، وہ سب پردیسی، مختلف علاقوں اور گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ مقدس یوحنا انجیل نویس فرماتے ہیں کہ چوتھے باب میں یسوع جلیل کے علاقے میں ہے، پانچویں میں یسوع مسیح یروشلم کو جاتے ہیں، اور چھٹے میں پھر خداوند یسوع مسیح جلیل میں ہے، اور ساتویں میں وہ یروشلم کا سفر کرتے ہیں۔ انہی علاقوں میں یسوع نے بہت سے بیماروں کو شفا دی، ان کے لنگڑوں کو اٹھا کھڑا کیا اور خدا کی بادشاہت کا پرچار کیا۔ یسوع ہی وہ اکیلی ہستی ہے جس میں لوگوں نے ایک غیر معمولی شخص کو دیکھا ہے، اس لیے وہ اس کی اس حقیقت کی تلاش میں اس کے پیچھے آتے ہیں۔ پھر یسوع کی لوگوں سے سچی محبت لوگوں کو اس کے پیچھے لے آتی ہے۔ اب اسے لوگوں کی تھکاوٹ اور پیاس سے نڈھال چہروں پر ترس آتا ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ شاگرد لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہجوم دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کہاں سے کیا جائے، کیونکہ آس پاس تو سارے بیابان ہیں، تو پھر وہ ان کے لیے کھانا کہاں سے تلاش کریں۔ پھر اندریاس دلیری کے ساتھ یسوع کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ایک لڑکے کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، لیکن وہ بھی اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ اتنے لوگوں کے لیے کیا کافی ہیں؟ مگر یسوع ان سے کہتا ہے کہ وہ روٹیاں اور مچھلیاں میرے پاس لاؤ، اور لوگوں کو بٹھاؤ۔ جو بیٹھے تھے وہ تقریباً 5000 مرد تھے۔ یسوع نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور شکر کر کے جو بیٹھے تھے ان میں بانٹ دیں۔ ایک عام انسان کے لیے یہ سب کچھ کرنا ناممکن ہے، لیکن یسوع یہ سب کچھ کیسے کرتا ہے؟ اب یسوع کی اس قدرت کو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع یہ سب کچھ کیسے کرتا ہے جو انسان کی نظر میں بالکل ناممکن ہے۔ جب یسوع نے یوحنا استباغی سے دریائے اردن میں استباغ پایا تو آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا بیٹا ہے المحبوب، تجھ سے میں خوش ہوں۔ پھر یوحنا استباغی بھی خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہوئے مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 34ویں اور 34ویں آیت میں کہتے ہیں کہ خدا نے اسے نشان دیا تھا کہ جس پر روح القدس کبوتر کی مانند اترے گا وہ لوگوں کو روح سے بپتسمہ دے گا، اور اسی کو پہچان کر یوحنا استباغی شہادت دیتا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ پھر یسوع نے خود اپنے بارے میں مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب میں فرمایا کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ 5ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ جو کچھ باپ کرتا ہے بیٹا بھی وہی کرتا ہے، کیونکہ باپ نے اسے خود سکھایا ہے
کہ جو کچھ وہ کرتا ہے وہی وہ تمام کام سر انجام دے۔ تو باپ نے بیابان میں بنی اسرائیل قوم کو من کھلایا تھا، جس کو کھا کر لوگوں نے خود اس بات کا اقرار کیا تھا کہ خدا نے ہمیں آسمان سے روٹی عطا کی ہے، اور اسی لیے آج خداوند یسوع مسیح بھی اپنی قوم کو بیابان میں بھوکا اور پیاسا نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، بلکہ انہیں خوراک مہیا کرتا ہے، اور وہ بیٹے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ اسی لیے کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ اس کا نمبر 464 بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح دراصل کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ اس کے پاس قدرت ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا دے۔ اس کے پاس قدرت ہے کہ وہ 38 سال کے لنگڑے کو اٹھا کھڑا کر سکتا ہے۔ اس کے پاس قدرت ہے کہ وہ مری ہوئی لڑکی کو کہتا ہے کہ تلیتا کمی، اور وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس قدرت ہے کہ وہ 3 دن کے مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ آج بھی اس کے پاس وہی قدرت ہے، اور اسی قدرت اور اختیار کے ساتھ وہ اپنے لوگوں کو بیابان میں 5 روٹیوں سے 5000 لوگوں کو سیر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو بال شلیشا سے آ کر عیسیٰ نبی کو روٹیاں پیش کرتا ہے، اور انجیل مقدس میں ایک لڑکا جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، وہ اب ان کی فراخ دلی کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے خدا کی اس قدرت اور رحمت پر بھروسہ کیا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے اگر وہ دوسروں کے ساتھ بانٹیں گے تو یقیناً خدا اسے برکت عطا فرمائے گا، اور اسی کے وسیلہ سے انہیں خدا سرخ رو کرے گا اور ایسی خوشی نوازے گا جس کو ہم کبھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی غریب محتاج کی مدد کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے، اور ہم اس ایمان کے ساتھ کہ خدا اس کے وسیلہ سے ہمیں برکت عطا کرے گا، تو یقیناً خدا ہمیں برکت دیتا ہے، اور اس خوشی کو جب ہم حاصل کرتے ہیں، خدا کی موجودگی کا اس میں ہم تجربہ کرتے ہیں، ہم اسے کبھی بھی لفظوں میں بیان نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں دراصل حلیم اور فروتن بناتا ہے، ہماری خودی کو ہم سے ختم کرتا ہے۔ اس لیے ہم خدا کی اس قدرت اور لامحدود محبت پر ایمان رکھتے ہوئے اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ اس لیے پھر ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں نے کسی دوسرے کی مدد کی ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمارے وسیلے سے کسی دوسرے کا بھلا کیا ہے، کسی دوسرے کو خوراک مہیا کی ہے، کسی دوسرے کا اس زندگی میں خوشی جو ہے وہ لے کر آیا ہے۔ خدا نے عیسیٰ نبی اور یسوع میں اپنی واحد قدرت کو ہم پر آشکارا کیا ہے۔ وہی خدا آج بھی ہماری دنیا میں محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے مقدس پولس رسول کی طرح ہم بھی اپنے عقیدے میں اظہار کرتے ہوئے اپنا ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں ایک خدا پر، اس کے اکلوتے بیٹے پر جو ہمارا نجات دہندہ ہے اور دنیا کو زندگی دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ ہمیں اس ایمان کو جینا ہے، اور اسے جینے کے لیے وہ ہماری ہدایت کرتے ہیں کہ ہم ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک ہی قوم ہے، اس لیے اس موجودگی کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، جس طرح اس بیٹے نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے کہ ہم اس خالق کائنات کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں، اور وہی بیٹا دنیا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، جس کا ذکر ہم آئندہ اتوار میں سنیں گے کہ وہ اپنا بدن اور خون کھانے اور پینے کو دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ جو کوئی میرا بدن کھاتا ہے اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ اس نے اپنا آپ ہمارے ساتھ بانٹا ہے تاکہ ہم زندگی رکھیں، اور وہ ہمیں بھی یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی ایمان میں جیے، مشکل ہو، پریشانی ہو، لیکن ہم ایمان کے ساتھ خدا کے ساتھ مانگے تو وہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ اور جب ہم یہی خوشیاں خدا کی برکات دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں تو یقیناً اس کی محبت اس دنیا میں پھیلتی ہے۔ آئیے اسی محبت کو پھیلانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ خدا ہم سب کو برکت عطا فرمائے، آمین۔